अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफ़कार, जो कि एम ए इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 19 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लामी रियासत में तसव्वुर जिहाद। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इस मौजू के मुतल्लिक़ा हमने कौन सी चीज़ें गुज़श्ता सबक में पढ़ ली हैं। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लामी रियासत में तसव्वुर जिहाद, इसी उन्वान के तहत जिहाद का माना और मफ़हूम जानने की कोशिश की। उसके बाद जिहाद की अहमियत कुरान मजीद से क्या है और अहादीस मुबारका से क्या है, इसकी फ़ज़ीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से बयान की है, कुरान मजीद में क्या है और अहादीस में क्या है, ये दोनों चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने जिहाद की अक़साम को जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उनका मौजू होगा इस्लाम में जिहाद के हिकमत व मकासद। यानी दीन इस्लाम ने ये इस्लामी रियासत जो है उसके सियासी अफकार में हम जिहाद को जब ज़ेर बहस लेकर आते हैं तो जिहाद का मकसद क्या होना चाहिए और जिहाद किस वजह से किया जाना चाहिए, अब आज के सबक में हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पे जिहाद और दहशत गर्दी में फ़र्क क्या है। असर हाज़िर में ये इस्लाम की तालीमात को एक बुरे अंदाज से पेश करने वाले जो लोग हैं और इस्लाम पे एतराज़ात करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जिहाद और दहशत गर्दी को एक जैसा करार दिया है। आज के सबक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिहाद और दहशत गर्दी में फ़र्क क्या है और इन दोनों के असल मकासद क्या होते हैं। तीसरे नंबर पे और आखिरी चीज़ जो आज के सबक में हम पढ़ेंगे वो होगी इस्लामी रियासत और असर हाज़िर में इसके तकाज़े। यानी एक इस्लामी रियासत जो इस्लामी अफकार पे खड़ी हो या जिसकी तरवीज और बुनियाद इस्लाम हो, उस रियासत में जो जिहाद का अहम मौजू है उसकी असर हाज़िर में हम किस तरह तत्बीक कर सकते हैं या मौजूदा दौर में कितनी ज़रूरत और अहमियत है जिहाद की, उसके मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। हम जिहाद के हिकमत व मकासद क्या है। दीन इस्लाम ने जिहाद को मकसद जो बनाया है कि मुआशरे से बद किरदारी और अफकार फासिदा को ख़त्म किया जाए। दीन इस्लाम का ये मकसद है कि जब इस्लामी रियासत के तहत कोई मुआशरा कायम किया जाए तो मुआशरा एक ऐसी बुनियाद पे होना चाहिए और ऐसे अफकार होने चाहिए उसमें कि मुआशरे में कोई किसी वजह से तंग ना हो, किसी पे जुल्म ना हो, कोई बड़ा होने की वजह से किसी को जबरदस्ती किसी पे हक ना जमाए। जब दीन इस्लाम ने दावत देनी शुरू की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दावत देनी शुरू की, तो मक्का में जो लोग मुसलमान हुए थे उनका क्या जुर्म था, सिवाय इस बात के कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, अल्लाह को माना था। सिर्फ इस जुर्म की बुनियाद पे किसी को कत्ल किया गया, किसी को अजियतें दी गई, किसी को रेत पे लिटाया गया। तो ये जो मुआशरे में एक फितना है ना, जोर जबरदस्ती का, ये किसी भी तरह का फितना जो है उस फितने को खत्म करने के लिए जिहाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद्दीनु लिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और आप उनसे लड़ाई करते रहें यहाँ तक कि कोई फितना बाकी ना रहे, व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन सारे का सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लड़ाई करता रहूं, मैं उस वक़्त तक जिहाद करूं जब तक सारे के सारे लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को नहीं मान लेते और मुझे अल्लाह का आखिरी पैगंबर और रसूल नहीं मान लेते। तो मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब तक मुआशरे से फितने मौजूद हैं, उन फितनों का तदारुक करते हुए जिहाद किया जा सकता है। उसके बाद जिहाद का दूसरा मकसद जो है वो है गलबा इस्लाम के लिए। दीन इस्लाम अपने मानने वालों को ये तालीम देता है कि दुनिया में गलबा हासिल करो। जब तुम ईमान लाओगे, अमले सालेह करोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें गलबा अता करेंगे और ये दीन इस्लाम का गलबा होगा। इसमें शख्सी हुकूमत नहीं चलेगी, इसमें हुक्म चलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चलेगा। और तारीख इस बात पे शाहिद है कि मुसलमानों ने जब जब दुनिया में गलबा हासिल करने की कोशिश की है दीन की बुनियाद पे, इस्लाम की बुनियाद पे, तो गैर मुस्लिम लोगों ने भी
اپنی ریاستوں کو چھوڑ کے اسلام کی ریاست میں ذمہ بن کے رہنا پسند کیا ہے۔ تو دین اسلام کا یہ مقصد ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اصل مقصد کہ اللہ رب العزت کا کلمہ، اور اسلامی ریاست میں جو اصل بنیاد ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو قرار دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مل قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ اپنے سوال کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيًّا، کہ ہم میں سے کوئی ایک یا تو غصے کی وجہ سے بھی لڑ پڑتا ہے کسی سے، یا اپنی غیرت اور حمیت کی وجہ سے بھی لڑ پڑتا ہے کسی سے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا تھا اس کی طرف الا قائما، مگر وہ بندہ کھڑا تھا اس وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل، جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے جو اس وجہ سے کیا جائے کہ اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو، دین اسلام کا غلبہ ہو، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جہاد ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو جہاد کا پھر دوسرا مقصد کیا سمجھ آیا؟ جہاد کا دوسرا اہم اور بنیادی مقصد یہی سمجھ آیا کہ جہاد کو غلبہ اسلام کے لیے، کوئی زور زبردستی کے لیے نہیں کیا جانا، بلکہ غلبہ اسلام کے لیے۔ اور اسلام کا جب جب غلبہ ہوا ہے، اسلام نے ذمی لوگوں کے لیے الگ سے حقوق متعین کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس بات کا شاہد ہے کہ ذمیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی کس قدر پابندی کی گئی ہے۔ یہ روایت ہم نے لی ہے جی الجامع الصحیح للبخاری سے، 123 نمبر روایت ہے، کتاب کا ٹائٹل موجود ہے سب۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی جہاد کا مقصد کیا ہے۔ جہاد کا مقصد ہے مظلوموں کی مدد کرنا۔ اللہ رب العزت اس سلسلے میں فرماتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے، اور کمزور لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ پکار رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس بستی کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ تو جہاد کا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلو، مظلوموں کی مدد کرو۔ آج کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ ابھار رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جہاد کرو، ان مظلوموں کی مدد کرو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی جہاد کا مقصد جو ہے وہ ہے مقبوضہ علاقوں کی بازیابی۔ اگر کسی علاقے پہ کفار قبضہ کر لیں تو اس علاقے کی بازیابی کے لیے بھی جہاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان کو اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی جس جگہ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا اور کفار نے طاقت کی وجہ سے ان کو نکال دیا، یا مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر کسی بھی طرز سے انہوں نے قبضہ کیا، تو اللہ رب العزت کا حکم ہے ان کو نکالو، لڑائی کر کے ان کو نکال دو وہاں سے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے پاس قبلہ اول تھا لیکن اس پہ قبضہ کیا گیا۔ آج امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے وہ مل کے جہاد کریں اور فلسطین کا قبضہ پھر سے چھڑائیں اور وہاں سے کفار کو نکال لیں۔ جہاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف اور اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدی علیکم، جو تم پہ زیادتی کرتے ہیں، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تم بھی ان پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اسی طرح جہاد کا ایک مقصد اپنے دفاع کے لیے جہاد کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تم بھی ان سے دفاع کے لیے لڑائی کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان کو اجازت دی گئی ہے لڑائی کرنے کی، جہاد کرنے کی جن پہ ظلم کیا گیا۔ تو یہ جہاد کے چند ایک مقاصد و حکم ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی جہاد کی اہمیت اور فضیلت میں یہ باتیں جاننے کی کوشش کی کہ یہ بڑا اہم رکن اور فریضہ ہے۔ اسی طرح آج کے سبق میں ہم نے اس کے مقاصد و حکم بھی جان لیے، تو آج آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے۔ آج کے دور میں دہشت گردی کو جہاد قرار دیا جاتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو ایک برے انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ صرف مسلمان ہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کا جو نظریہ جہاد رکھا ہے اس کے متعلق ہم نے گزشتہ سبق میں اور اس سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں اہمیت و فضیلت کے ذریعے، اس سبق میں مقاصد و حکم کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو جہاد کا لفظ رکھا ہے وہ جد و جہد ہے اچھے مقاصد کے لیے، اور جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کے اوپر اپنا رعب جمانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ جبکہ جہاد میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، کھیتوں کو تباہ نہیں کرنا۔ جبکہ دہشت گردی میں ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے فساد فی الارض کی ممانت کی ہے، یعنی فساد فی الارض سے روکا ہے، زمین میں فساد پھیلانے سے، اور دہشت گردی شروع ہی فساد فی الارض سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے درست ہونے کے بعد، اصلاح کے بعد فساد مت پیدا کرو۔ اسی طرح دہشت گردی ایک تخریبی عمل ہے، لوگوں کو پریشان کرنے والا عمل ہے۔ اسی طرح ناحق قتل کی ممانت ہے قرآن مجید میں، اور دہشت گردی میں ہوتا ہی ناحق قتل ہے، کسی بچے کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے، اور کسی بھی انسان کو کوئی بندہ اپنی مرضی سے قتل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جہاد اور دہشت گردی میں فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں دیکھ لیں، جہاد اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور جہاد امن و سلامتی کا پیغام لے کے آتا ہے، لوگوں کو خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن دہشت گردی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ امن و سلامتی کو تباہ کیا جاتا ہے اس میں۔ اسی طرح جہاد میں خود کشی نہیں ہوتی، بلکہ انسان ایک اچھے مقصد کے لیے جد و جہد کرتا ہے، میدان مقتل میں جا کے جو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آتا ہے انسان اس کے مقابلے میں لڑتا ہے۔ جبکہ دہشت گردی میں کئی ایسے دھماکے ہوتے ہیں کہ دھماکہ کرنے والا بندہ خود کا شملہ کرتا ہے، وہ خود کو بھی تباہ کرتا ہے، تو دین اسلام میں اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ چند ایک بنیادی فرق ہے۔ اس سلسلے میں مزید آرٹیکلز اور کئی ایک چیزیں موجود ہیں، جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ ان کو ضرور پڑھے۔ اب ہم مختصر دیکھ لیتے ہیں جی جہاد اور دہشت گردی کا فرق کیا ہے۔ یہ ایک تقابل ہے۔ اسلام کا نظریہ جہاد جو ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے ہے، فتنوں کا قلع کما کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنا، مقبوضہ علاقوں کی بازیابی کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ یہ چند ایک بنیادی مقاصد ہے۔ دہشت گردی ایک تخریبی عمل ہے، کئی فتنوں کا سبب بنتا ہے، ناحق لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، امن و سلامتی کو تباہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں دہشت گردی اور جہاد میں کس طرح فرق ہے، اور یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ جو ان دونوں کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں دین اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی ریاست اور عصر حاضر میں جہاد کی اہمیت۔ عصر حاضر میں دو طرح سے جہاد ہو سکتا ہے جی، ایک پرامن جہاد۔ پرامن جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو اخلاقی اعتبار سے مزین کرے، اور جو دوسرے برائیاں ہیں ان سے
انسان گریز کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے، اپنی اولاد، خاندان، دوستوں کو اور معاشرے کو، حکومت کو آگاہ کرتا رہے نیکی کے کاموں سے، یہ پرامن جہاد ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی مسلح جہاد۔ مسلح جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان لڑائی کرے، یعنی جب کوئی قوم سرکشی پہ اتر آتی ہے تو پھر ان کی ظلم سے بچنے کے لیے انسان تلوار اٹھائے اور جہاد کرے، یہ مسلح جہاد ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی قوم بغاوت پہ اتر آتی ہے اس وقت۔ لیکن عصر حاضر میں اب اس کی صورتیں بنتی تو ہیں، لیکن انسان اپنی مرضی سے اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں جہاد کا کام جو ہے یہ حکومت وقت کے سپرد ہوتا ہے۔ تو حکومت وقت جو ہے وہ اجتماعی طور پر لوگوں سے کہے گی، پھر لوگ ساتھ ملیں گے اور جو ملک کی ایک فوج ہوتی ہے، مکمل تعاون ہوتا ہے لوگوں کا، آگے فوج جو ہوتی ہے وہ لڑائی کرتی ہے۔ تو یہ مسلح جہاد کا مطلب ہے۔ مسلح جہاد کا حق جو ہے وہ حکومت وقت کو ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی سے اٹھ کے ایسے کام نہیں کر سکتا۔ آج کے سبق ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی: اسلامی ریاست میں تصور جہاد، اس عنوان کے تحت اسلام میں جہاد کے حکمت و مقاصد کیا وہ جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جہاد اور دہشت گردی میں فرق کو جاننے کی کوشش کی، اور اسلامی ریاست اور عصر حاضر میں اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہوگا اسلام کا نظریہ مساوات اور آزادی۔ اگلے سبق میں ہم مساوات کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے، اسلام کا نظریہ مساوات کیا ہے، اور اس کے بعد مساوات کی اقسام کیا ہے، اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ اس سوال کو حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ عصر حاضر میں جہاد کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔